बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ, और एक और दिन, एक और सुबह का आगाज़, और मुस्कुराती सुबह में हम आपके साथ मौजूद हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा डिप्रेशन की तरफ जाता है, और एक शायद ज़िंदगी का हिस्सा होता है कि इंसान को मुश्किलात आती हैं, लेकिन हर दफ़ा डिप्रेशन में चले जाना ये तो कोई बात नहीं हुई ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतना ज़बरदस्त बनाया, हमारे दिमाग को इतना अच्छा बनाया, अल्लाह ने हमें अपने इतने सिस्टम इतना अच्छा दिया हमें कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बात यह है कि हम बहुत जल्दी ना अफसरदा उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी ना गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। ज़िंदगी में हार तो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, ज़िंदगी में चलते रहना चाहिए, आगे निकलते जाना चाहिए, ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी। अपने गोल्स, अपने मोटिव्स को आपको कभी भी जो है ना वो ये नहीं सोचना चाहिए कि आई कैन नॉट डू इट, मैं कर नहीं सकता या कर नहीं सकती कोई काम। और अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आप उसको चेंज कर लें। बाज़ लोगों के कोई एक प्रोफेशन जो है वो नहीं सही हो रहा होता, हम कहते हैं भाई दूसरा प्रोफेशन अपना लें। अपने एसेट्स जमा करें। एसेट्स कैसे जमा कर सकते हैं? एसेट्स सबसे पहले आप खुद एसेट बने। आपके लिए जायदाद, चीज़ें, वो तो एक सेकंड आपका एसेट हो जाता है, लेकिन आप खुद एसेट कैसे बन सकते हैं? अपने बच्चों में तालीम का शऊर दें, उनको तालीम दें। जितनी वो तालीम हासिल करेंगे वो उनका एसेट है। फिर तालीम के साथ साथ आपको टेक्निकल नॉलेज भी होना ज़रूरी होता है। बाज़ लोग टेक्निकल नॉलेज अपनी हासिल कर रहे होते हैं, मशीन, मैकेनिकल काम, कंप्यूटर के काम, मेकअप का काम, डिज़ाइनिंग का काम, इसके अलावा जो है इवन खाना पकाने का काम, केटरिंग का काम, तो लॉट मोर। इवन हम अपने देख रहे होते हैं टेक्निकल, हमारा स्टाफ है, जिस तरह पूरा टेक्निकल स्टाफ अगर आप देख लें, हमारे चैनल का टेक्निकल स्टाफ होता है, तो ये टेक्निकल काम होता है। आपके एजुकेशन के साथ साथ फिर आपके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके, ये सारी चीज़ें जो आप सीख रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, ये आपका एसेट बन जाता है, ये आपके आगे काम आता है। अब दौर ये आ गया है बाहर के ममालिक की तरह, क्योंकि वो हमसे थोड़ा सा आगे ज़्यादा है, हम थोड़ा सा पीछे हैं। हम बाद में चीज़ों को सोचते हैं कि कोई भी चीज़ आप प्रोफेशनली सीख कर आएंगे ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा कारामद भी होगी, और सर्टिफाइड अगर होंगे तो वो आपके लिए डबल, आपके लिए समझ रहे, जो मैं एसेट की बात कर रही हूँ ना, वो डबल आपके काम आएगी। तो किसी भी आप तालीम को हासिल करने के लिए उसके लिए सर्टिफाइड होना बेइंतहा ज़रूरी है। तो सर्टिफाइड ज़रूर हो, उससे आपको अपना फ़ायदा होगा, उससे आप पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर जाकर भी काम कर सकेंगे। तो एजुकेशन मस्ट, एंड देन सर्टिफिकेशंस आपकी ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा, और कोई भी काम आप सर्टिफिकेशन के बगैर ना करें। मैं अपने प्रोफेशन को ही देख लेती हूँ, मेकअप में मैं देख रही होती हूँ कि बगैर सर्टिफाइड जो लोग हैं, द लॉट्स ऑफ फ्लॉज, उनमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज होते हैं। और फ्लॉज सिर्फ यही नहीं होता कि आपने सिर्फ मेकअप अच्छा कर लिया, मेकअप के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाइजीन होता है आपका, आपके ब्रशेज़ होते हैं, आपके ब्रशेज़ की टेक्निक्स होती हैं, आपके ब्रशेज़ की क्लेंजिंग होती है, आपके प्रोडक्ट कौन सा है, आपका प्रोडक्ट को साफ़ किस तरह से रखना है, आपको जब हाइजीन के तरीके से आपको किस तरह से मेकअप करना है, किस फेस पे कैसा मेकअप, किस फेस पे कैसा बेस, से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इट्स नॉट ओनली वन थिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन फैक्ट। तो आज हमारे साथ जो मेहमान है वो थोड़ा सा इसी हवाले से ही बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं, अपने मेंटली तौर से अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मुबारक मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, टीचर हैं, आर्टिस्ट और पेंटर है, माय फेवरेट सब्जेक्ट, आर्टिस्ट एंड पेंटर। और हम बात करेंगे हेल्थ एंड हैप्पी लाइफस्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आज हम ये नहीं बताएंगे कि फिजियोथेरेपी से सिर्फ और सिर्फ जो है कोई बीमारी हो जाए तो ही सही करना है, बीमारी ना भी हो तो कैसे सही करना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए आप आए हैं। तो सबसे पहले तो जिस तरह मैंने अभी बात की है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा परफेक्ट बनाया है, लेकिन हम इम्परफेक्ट हो जाते हैं, हम खुद अपने आप को इम्परफेक्ट कर लेते हैं। शायद हमारे इर्द गिर्द लोग हमें जो है वो डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, या क्योंकि देखिए सीखता तो इंसान ऐसे नहीं है ना, कोई ना कोई मोटिवेशन देता है, या कोई ना कोई उसको बोलता है कि तुम नाकारा इंसान हो। तो ये सबसे पहले तो बताएं कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या क्या करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में जैसे कि आपने जो है वो बात की मेंटल डिप्रेशन की, मैं समझता हूँ कि आज के टाइम में जो सबसे बड़ा एक मसला है जिसकी वजह से हम हेल्थ इश्यूज़ का भी शिकार होते हैं, वो स्ट्रेस है, और वो मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि आप ज़िंदगी के दूसरे जो भी लाइक अगर हम हेल्थ की बात करते हैं
تو وہ اس پہ امپیکٹ کرتا ہے اور وہ ہماری ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ کو بھی ڈاؤن کرتا ہے. ڈاؤن کر دیتا ہے. کہتے ہیں ہمارے جسم کے اعضاء جو ہے نا وہ ویک ہونا شروع ہوتا ہے جب ہم بڑے ڈپریس اور ہم اداس ہوتے ہیں. تو بالکل ایسا ہی. جیسے اگر ہم جو ہے وہ مثال کے طور پر آج کل جو ہے وہ کمپیوٹر جاب یعنی کہ ڈیسک جاب بڑھ چکی ہے, زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. ہاں, اور ہم کمپیوٹر اسی جاب میں کے یہ موبائل یوں لے کے ہر وقت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بھی ایک جاب کمپیوٹر کی ایک بنا دی ہے. بالکل جی, اس میں جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ لانگ ایک آورس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اپنے کام میں اتنے جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری باڈی جو ہے وہ کس شیپ میں, کس پوسچر میں بیٹھی ہے. اور پھر جو ہے وہ اچانک سے جو ہے وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک لانگ ٹائم, اور ہم جو ہے نا کنٹینیوسلی ہمیں جو ہے نا ہماری باڈی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم صحیح پوزیشن میں نہیں بیٹھے. بیٹا ناک ناک ہو رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں ناکنگ ہو رہی ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتا, لیکن ہم اسے اگنور کر رہے ہوتے ہیں انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی بڑا مسئلہ سامنے نہیں آتا. جب وہ ہماری جو لائف سٹائل ہے یا ہمارا جو کام ہے اس سے کافی حد تک کرنے سے روکنے لگتا ہے, پھر ہم اسے وہ یہ ہم سب سے پہلے بات کریں گے. کچھ آپ اسٹریچنگز بتائیں کہ جو بیٹھے ہوئے ڈیسک جاب کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی اسٹریچنگ سب سے پہلے وہ بتائیں کہ کیا ہونی چاہیے. بیٹھے بیٹھے ہم اسٹریچنگ کریں گے اگر تو دیکھیں اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ ایسا ہے کہ ایوری 45 منٹس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جسٹ فار 5 منٹس اور 3 منٹس, اگر آپ 5 منٹ تو نہیں 3 منٹ دے دیں کیونکہ باس پھر شور کریں گے. اوکے ہاں, اس میں جو ہے وہ جسٹ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. مثال کے طور پہ آپ اپنے آرمس کو جو ہے وہ اس طریقے سے اسٹریچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے کھینچنا ہے, اور اپنے آرمس کو جو ہے وہ اس طریقے سے بالکل باہر کی طرف موو کر سکتے ہیں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے میں نے بہت دنوں سے اسٹریچنگ نہیں کی ہوئی تھی. اب وہ فیل ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے تھے نا کہ فیل ہوتا ہے, فیل ہو رہا ہے کہ بیٹا اسٹریچنگ نہیں ہوئی ہے. اچھا, آپ پورے آرمس کو ایسے کر کے بالکل آپ باہر کی طرف اسٹریچنگ کر سکتے. یہ تو بیٹھے بیٹھے بھی کر دیں گے, باس بھی کچھ نہیں کہیں گے اس پہ. تو بالکل صحیح ہے, تو بیٹھے بیٹھے یہ یعنی ہمیں جو ہے وہ اپنی پوزیشن چینج کرنا لازمی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایکچولی جو ہماری پوزیشن ہوتی ہے وہ ایک ہی پوزیشن میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ ایشوز ڈیولپ ہونا چاہیے. ایک ہی پوزیشن پہ ہم کام بھی کرتے رہتے ہیں, پر اسٹریچنگ یہ نا کہ آپ کے پورشنز جو ہے نا وہ وہاں پر ان کو جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں وہ اسپیشلی ان جگہوں پر جو ہے نا وہ ہلنا شروع ہوتے ہیں. جو ہم عام لوگ, جیسے میں نے کہا نا مجھے بہت عرصے بعد ایسا فیل ہوا کہ میں نے اسٹریچ کیا ہے, تو دیٹ مینس کہ میں حالانکہ اتنا چلنے پھرنے والی, پر میرے اندر بھی یہ کمی تھی. بالکل. تو آپ کچھ اسٹریچنگز اور بھی بتائیں. پھر ایک تو یہ ہو گیا, ایک یہ ہو سکتی ہے, پھر جو ہے وہ ہمارے نیک ہوتا ہے, ہم نیک کو اسٹریچ کر سکتے ہیں. اوکے. پلس جو ہے وہ ہم اپنے نیک کو جو ہے وہ اوپر موو کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور کتنی دیر کے لیے کرنا ہے؟ یہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لائک اگر آپ انیشیل کر رہے ہیں یا اس پہ ہم جو ہے وہ دیکھیں تو 15 سیکنڈس کے لیے تو ہولڈنگ ہونی چاہیے اگر جو ہے وہ ہم سے اسٹریچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس ٹوٹل ٹائم ہی صرف 3 منٹ ہے, تو پھر ہمیں جو ہے وہ ایک 2 دفعہ سے زیادہ تو ہم نہیں کر سکتے اگر ہم جو ہے وہ سب کو زیادہ ٹائم نہیں. پارٹ لینا, لائک ایک 3 منٹ کے لیے نیک کا کر لیں, 3 منٹ کے لیے آرمز کر لیں, مطلب تھوڑی دیر بعد. ہاں یہ بھی کر سکتے ہیں, یا ہم جو ہے وہ تمام کو تھوڑے سیکنڈز کے لیے بھی کر سکتے ہیں. لائک ہم جو ہے وہ نیک اور اس کو سب کو تھوڑے 5 سیکنڈز بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم 1 منٹ نہیں دے سکتے بالکل ٹھیک ہے. لائک اور جو ہے ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ جیسے اگر پاسبل ہے تو ہم جو ہے وہ اپنی پوزیشن چینج, یعنی کہ ہم 45 منٹس کے بعد اسٹینڈنگ میں جا سکتے ہیں اور پھر اسٹریچنگ کر سکتے ہیں. کوئی ایک اسٹینڈنگ والی بتا دیں گے کہ اسٹینڈ اگر ہو سکتا ہے کھڑے ہو کر ہی بس کھڑے کوئی اسٹریچنگ ہو. کھڑے ہو کے یہاں پہ میرا خیال ہے پاسبل نہیں ہوگا. اچھا چلیں صحیح ہے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. تو اس کے علاوہ یہ آپ نے بتایا یہ سارے. اچھا دس از تو یہ تو ان کے لیے ہو گیا نا جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, مطلب جو بیٹھے ہوئے ہیں. اب بھی کچھ خواتین ہوتی ہیں جس طرح گھر پہ کام کاج کر رہی ہیں, ان کے لیے یہ کہ ان کے گھر پہ بہت ساری چیزیں سوار ہوتی چیزیں, بچوں کے پیچھے بھاگنا بھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بھاگ لیا, کھانا پکا لیا, ہانڈی سے ہل گیا ہاتھ, کٹنگ ہوگی, جی ایکسرسائز ہوگی ہماری. ان کے لیے کوئی اسپیشل اسٹریچنگ ہوتی ہے یا دس از گڈ انف؟ ایکچولی جو ہے نا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کہلاتی ہے بیسیکلی, اور ایکسرسائز جو ہوتی ہے نا, ہمیشہ ایکسرسائز جو ہے نا وہ آپ کے ریلیکس مائنڈ کے ساتھ ہوتی ہے.
تو ہم جو ہے نا وہ اپنے کام کو فزیکل ایکٹیویٹی کو ایکسرسائز کے اندر مکس کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کیلوریز تو برن ہو رہی ہوتی ہے لیکن مینٹل آپ کا جو ہے نا مینٹلی آپ ریلیکس نہیں ہوتے، اسٹریس ہوتے ہیں. اسٹریس ہونے کی وجہ سے پھر آپ کے کمر میں درد اور پھر آپ کے پٹھوں میں جسے کہتے ہیں نا درد ہو جانا، پھر وہ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ پھر آرمز میں درد، جوڑوں میں درد، وہ مینٹل ریلیکس نہیں ہوتے تو پھر ہوتا ہے. بالکل مینٹل ریلیکس نہیں ہوتی. اور دوسری بات ایکسرسائز جو ہے نا وہ پوری پلان ہوتی ہے. لائک مجھے اتنی موومنٹ کرنی ہے، اتنے ڈیوریشن کے لیے کرنی ہے اور اتنی دفعہ کرنی ہے. جبکہ فزیکل ایکٹیویٹی میں یہ چیزیں پلان نہیں ہوتی، جسٹ ہم ایک رینڈملی کام کو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اس میں ہوتا ہے اور ہماری جو باڈی ہوتی ہے بس وہ ایک کام کے لیے موو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اسے ہم ایکسرسائز میں کاؤنٹ نہیں کرتے. اس کی ڈیفینیشن ایکسرسائز میں ہم نہیں کہہ سکتے، نہیں آ سکتی اس میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تو یہ تو ہو گیا ہمارا وہ جو ایکسرسائز. اچھا ان کے لیے ایکسرسائز جو مطلب صرف اسٹریسفل کام کر رہے ہیں وہ ایکسرسائز نہیں کر رہے، کون سی ایکسرسائز ہونی چاہیے ان کے لیے؟ اسٹریسفل اگر وہ کام کر رہے ہیں مطلب اسٹریچنگس بتائیں گے نا آپ؟ اسٹریچنگ جیسے کہ اگر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. لائک اگر ان کا جو ہے وہ آرمس کا زیادہ کام ہے، لائک اوبیسلی جو ہے وہ ان کے ہاتھ اگر یوز ہو رہے ہیں بہت زیادہ اسٹریس میں، تو پریفریبل ہے کہ جو ہے وہ ایک اسٹریچنگ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہمارا ہینڈ ہوتا ہے یہ وال پہ پریس ہوگا. اچھا پیچھے سے یوں، یہ سامنے کی طرف سے. اچھا یوں. اور دین جو ہے وہ ہم اپنے آرمس کو جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی باڈی کو اس طریقے سے اس سے دور موو کریں. ارے واو، تو واقعی بڑا زبردست اسٹریچنگ آ رہی ہے. مطلب ویسے بھی ہم نے وال نہیں رکھی ہے لیکن پھر بھی جو ایسے لگ رہا ہے کہ اسٹریچ ہو رہا ہے. ہاں تو یہ بیسکلی جو ہے وہ یہ کافی اچھی اسٹریچنگ ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ جو آج کل ایک سب سے بڑا ایشو، دو ایشوز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں. ایک تو بیک پین، ایک جو ہے وہ کمر کا درد جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے. ہاں ہاں. پلس جو ہے وہ جوڑوں کا درد، ہاں یہ والا پلیز بتائیے گا اس کے لیے. ہاں ہاں. تو اس میں جو ہے وہ کمر کے جو درد ہوتے ہیں نا اس کے جو سب سے ایک بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارا پوسچر خراب ہوتا ہے. ہم جو ہے وہ اپنا پوسچر جو ہے وہ یا تو ہم اس طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں بالکل سلاؤچ ہو کر آگے کی طرف جھک کر، یا تو بالکل ہم جو ہے وہ اپنے چیئر پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری بیک کی جو پوزیشن ہوتی ہے نا وہ اس قدر خراب ہوئی ہوتی ہے. تو کیسے ایسے بیٹھنا چاہیے؟ دیکھیں اگر ہم وداؤٹ بیک ریسٹ بیٹھتے ہیں تو پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم لانگ ٹائم کے لیے بیٹھے رہیں. ہاں. مثال کے طور پر اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس طریقے سے بیک پہ ریسٹ لے لیں بے شک، لیکن ہمارا بیک جو ہے وہ اسٹریٹ ہونا چاہیے. اچھا مطلب پیچھے ہو کر یہ جو ہمارا، ہمیں تو پیچھے نہیں جا سک رہی کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہمارا بیک ہے نا وہ اچھا وہ ایک آتا ہے نا وہ جو ایک کافی زیادہ پلو آتا ہے یا بیک اس کا وہ آتا ہے، بالکل وہ لمبر سپورٹ پلو ہوتا ہے. بالکل وہ صحیح ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو بیک ہوتا ہے نا وہ اس پوزیشن سے اس طریقے سے کرو پہ ہوتا ہے. تو وہ اس کرو کو مینٹین کرنے کے لیے وہ پلو رکھا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو کرو ہے وہ مینٹین رہے. اور کرو کے جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ کرو کے خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بیک کے پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. اور میجورٹی جو ہے وہ ہمارا جو کرو ہے نا وہ اسٹریٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو کوئی آپ کا کیا سٹنگ کے لیے بھی کوئی پلو وغیرہ ایسا ہوتا ہے جس طرح وہ آتے ہیں، وہ بھی کرو والا آتا ہے، وہ بھی ہونا چاہیے؟ کرو والا پلو ہوتا ہے جو کہ بالکل ہمارے یہاں پر لوور بیک پہ صحیح ہے، لوور سائڈ پہ نہ رکھیں، صرف بیک پہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. بیک پہ چاہیے ہوتا ہے، نو لوور سائڈ. ٹھیک ہے. تو بیک کے لیے ہوگا کہ پھر آپ کے، اور کتنی دیر اس طرح بیٹھنا چاہیے؟ جب بھی بیٹھیں تو ایسے ہی بیٹھیں؟ وہ سپورٹ کے لیے ہوتا ہے، جب بھی آپ بیٹھیں اس کے ساتھ ہی آپ بیٹھیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے کوئی ایکسرسائز کمر کے لیے یا نہیں؟ وہ جو ہے بس صرف اپنا پوسچر صحیح رکھیں. جی وہ سیٹنگ موڈیفیکیشن ایک طریقے سے کہ آپ نے اپنے پوسچر کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیا، بٹ ہوتا یہ کہ کام کرتے کرتے آپ بھول جاتے ہیں. تو یہ کہ وہ بیک والا جو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ میں بھی پیچھے موجود ہوں، ریسٹ لے لو، پوسچر صحیح کر لو. تو ہمیں جو ہے ریکال کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پوسچر ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اچھا اب بتائیں وہ جو ٹانگوں کا مسئلہ ہے، جو گھٹنوں کا. گھٹنوں کے لیے جو ہے ایک تو جو دو چیزیں یہاں پر ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ 50+ ایج میں چلے گئے یا 50+ ایج سے کم ہے تو اس میں نا دو ڈفرینس آتے ہیں. ایک کہلاتی ہے ہائی امپیکٹ ایکسرسائزز اور ایک کہلاتی ہے لو امپیکٹ ایکسرسائزز.
یوجولی جو لو امپیکٹ ایکسرسائز ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی ایکسرسائز جس پہ گھٹنوں پہ نا ہماری باڈی کا ویٹ نہیں آتا. لائک ہم اگر اسٹینڈنگ میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا سارا ویٹ گھٹنوں پہ آتا ہے. اچھا. تو اس پوزیشن میں جو بھی ایکسرسائز ہوگی لائک واکنگ ہو سکتی ہے, جاگنگ ہو سکتی ہے, رننگ ہو سکتی ہے, جمپنگ ہو سکتی ہے. یہ ساری جو ایکسرسائز ہے یہ 50 پلس ایج میں جا کر اگر ہم کریں گے تو یہ ہمارے گھٹنوں کو نقصان دے سکتے ہیں مزید. جی. لیکن اگر ہم لو امپیکٹ ایکسرسائز کرتے ہیں, لو امپیکٹ کا مطلب ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں اپنے پیر کو جو وہ ہلا رہا ہوں, لائک ہمارے گھٹنوں پر ویٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ہم فریلی. میں سنا ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے رکھ بھی چھوڑے نا, یہ لمبا رکھنے کے بعد ہم اس سے اسٹریچ بھی کریں گے, یہ پیچھے آگے. یہ سب سن لیں ذرا, جو بڑی عمر اور بزرگ ہیں, یہ اس طرح کر کے اسٹریچ بھی کرنا ہے, سیدھا بھی کرنا ہے, اور اس طریقے سے آپ ہلا بھی دیں گول گول بھی یوں یا نہیں. بالکل, اس طرح روکنے سے آپ کو کافی جو ہے نا وہ اسٹریچ ہوگا. ہاں ٹھیک ہے, چلے بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد میں ہم مزید بات کریں گے ایکسرسائز پر بھی, اور اب ہم تھوڑا سا مینٹل ریلیکسیشن پر بھی آئیں گے. لیکن یہ ساری ایکسرسائز جو ہے نا مینٹل ریلیکسیشن کے لیے بھی ہوتی ہے. آپ کو یہ بتاؤں, آپ کی سوچ بڑی اچھی ہو جاتی ہے, پازیٹیو ہو جاتی ہے ایکسرسائز کرنے سے. چاہیں گے بریک کے جانے, بریک کے بعد واپس ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مبارک محمد علی موجود ہیں جو فزیوتھراپسٹ بھی ہیں. ساتھ میں جو ہے یہ بڑی اچھی جو ہے ایکسرسائز بتا رہے ہیں, وہ اسٹریچنگ کی ایکسرسائز بتا رہے ہیں, جس سے آپ کا مینٹل جو ہے نا, مینٹل جو اسٹیٹس ہے وہ بھی بہتر ہوتا چلا جائے گا. اچھا, ہم ہیلدی لائف اسٹائل میں ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, کیا کیا کرنا چاہیے لائف میں, پورے ڈیلی روٹین میں ہمیں کس طرح اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے؟ اس میں جو ہے وہ ایک جو چیز جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا, مینٹل ہیلتھ کا. اور جو ہے مینٹل ہیلتھ کا جو ہے نا وہ اگر ہم کہیں تو کیوں ہماری مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے. ایک تو جو ہے وہ ہمارا انوائرمنٹ, کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو کس طریقے سے پرسیو کر رہے ہیں. اور آج کل اگر میں اس پہ موسٹ کامن اگر چیز دیکھوں گا تو اسٹوڈنٹس لیول پر اگر میں بات کروں تو اس پہ جو ہے نا وہ ہمارے ٹیچرز کا بڑا ایک اہم رول ہے. کیونکہ جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو نا اس طریقے سے لے کر نہیں چل رہے ہوتے جس طریقے سے باہر ملکوں میں ان کی سائیکالوجی اور یہ ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. ہم جو ہے وہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کو جسٹ پڑھایا اور گڈ بائے پڑھایا اور بس. اچھا, ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ مطلب مجھے ہر ٹیچر نہیں پر کچھ ٹیچرز ایسے ملے جو بہت موٹیویشنل ہوتے تھے, بہت ہمیں جو ہے پڑھاتے تو تھے سبجیکٹ, لیکن ہمیں ان کی سبجیکٹ تو چلے پڑھ لیا, لیکن ہمیں ان کی وہ باتیں یاد ہے جو انہوں نے ہمیں موٹیویشنل باتیں کی, ہمیں آگے بڑھانے کی باتیں کی, ہمیں اسٹرینتھ دینے کی باتیں کی. تو وہ ہمیں ٹیچرز اب بھی یاد ہیں. ہمیں وہ ٹیچرز ہرگز یاد نہیں ہیں جو ہمیں سے پڑھا کر چلے جاتے تھے, جنہوں نے پڑھایا سبق, بالکل کہ بیٹا سبق پڑھو اور بجاؤ, ایسا نہیں. تو بڑا فرق ہوتا ہے اس چیز میں. آپ کو اس میں جو ہے وہ میں خود بھی جو ہے وہ ٹیچنگ کر چکا ہوں یونیورسٹی میں, تو میں جو ہے وہ ایک چیز کافی اس میں اسٹوڈنٹس کو کہتا تھا ہمیشہ کہ بیٹا جو نالج ہے نا وہ تو آپ کو مل ہی جائے گی. لائک اگر ایک بندہ پاس آؤٹ ہو رہا ہے تو اوبیسلی سی بات ہے کہ اس نے کچھ نہ کچھ پڑھائی تو کی ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو ان سب سے نا اوپر لے جائیں گی. اور ان میں سے جو نا وہ کچھ چیزیں میں سے ایک ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز, آپ کا کانفیڈنس لیول, پلس جو ہے وہ آپ کے ایتھکس, جو کہ میرا خیال ہے ان تمام چیزوں پہ جو ہے نا وہ آپ کو ایک جب آپ کے ایتھکس اچھے ہوتے ہیں نا تو ہوتا کیا ہے کہ سامنے والا بڑا آپ سے امپریس ہوتا ہے. اس کی مثال میں بہت ہی سمپل دیتا تھا کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, آپ بہت ہی جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے ڈاکٹر اچھا نہیں ہے, سنتا نہیں ہے ہماری بات. یہ ہمارا ایک موسٹ کامن ڈائلاگ ہوتا ہے, سنتا نہیں ہے ہماری بات, اچھا لسنر نہیں ہے, یہ تو بس میڈیسن دے دیتا ہے اور بس. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے جو کہ ایتھیکلی بہت اچھا ہے, اگر ان سے اتفاق سے کبھی ایک دفعہ میڈیسن کام نہیں بھی کرے گی نا تو بھی آپ کیا کہیں گے, کوئی بات نہیں, اس بار نہیں کری لیکن خیر. لیکن اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے ایتھیکل وے میں کوئی بھی چیز ایسی کر جائیں گے کہ مثال کے طور پر آپ کو ٹائم نہیں دیا, یا انہوں نے اونچی ٹون میں بات کر لی,
یا آپ کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگا, آپ دوسری بار اس کے پاس نہیں چاہتے. ہاں, ایک نیچرل بات ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایتھکس کی امپورٹنس یہاں پر بہت زیادہ ہے. اور یہ آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن ایسے دیتا ہے کہ جب پیشنٹ آپ سے خوش ہو کر جائے گا تو اوبیسلی سی بات ہے کہ وہ اس کا بھی مینٹل لیول بہتر ہوگا اور آپ کا بھی مینٹل لیول بہتر ہوگا. سیم گوز وتھ اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر ریلیشن. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ رہا ہوتا ہم کہتے ہیں کر ہی نہیں سکتا کچھ, اسٹریٹ ٹونٹ کر رہے ہوتے. ٹیچرس کو میں نے دیکھا ہے اسٹریٹ ٹونٹ کہ آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے, آپ تو جو ہے وہ آگے ہی نہیں بڑھ سکتے. مطلب ہم جو ہے وہ ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے جہاں پر ہمیں بھی پتا ہے کہ ہر بچہ ایک الگ الگ ٹیلنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہے, اور ایک مطلب پہلے اس کو کہہ دینا نہ, اس کو پہلے نہ کہہ دیتے ہیں. مطلب ہم ڈیموٹیویٹ مطلب ہم نے یہ چیز صرف ادھر ہی نہیں, ہم پیرنٹس میں یا فیملی میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ تم تو پڑھ ہی نہیں سکتے, تم سے تو ہو ہی نہیں رہا, تم سے تو ہو ہی نہیں. ہر انسان جو ہے اس کا اپنا اپنا ایک وہ ہوتا ہے کہ بعض میں سیکھنے کی بہت جلدی صلاحیت ہوتی ہے, بعض تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں. اب جو ٹائم لگا رہا ہے اس پہ محنت کرو نا, یا یہ کہنے کے بجائے تم کر ہی نہیں سکتے ہو, تو اس کا محنت کرنے والی اس کے اوپر ضرورت ہے بیسکلی. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لرننگ کے جو ہے نا وہ کچھ ٹائپس ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہر بندہ الگ الگ طریقے سے سیکھتا ہے. کچھ جو ہے نا وہ آڈیٹری لرنرس ہوتے ہیں, لائک وہ سن کر یاد رکھ پاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ویژول لرنرس ہوتے ہیں, جو دیکھ کر یاد رکھ پاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پریکٹیکل کر کے ان کی چیزیں یاد رہتی ہیں. تو اب یہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کس طریقے کے لرنرس ہیں. اور آپ اگر اسٹوڈنٹس کو نہیں پتا, یہ آپ نے اتنی اچھی بات کہی ہے, اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ پتہ چلے گا یا آپ کے بچے کے بارے میں یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ کون سے پروفیشن میں جانا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کیونکہ جو پریکٹیکل کام کرے گا اس کے لیے ٹیکنیکل کام, اور اس کے لیے جس طرح میکینک کا کام یا اس کے لیے کارپینٹری کا کام اس کے لیے بہت اچھا رہتا ہے, یا اس کے لیے کمپیوٹر یا اس کے لیے کچھ ایپس بنانا, کوئی کریٹو کام جتنے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے رہتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو اچھا پڑھ سکتے ہیں پھر وہ ایسے پروفیشن ایم بی اے, ایم بی بی ایس, یہ والی چیزوں پہ وہ زیادہ اس والے پروفیشن میں انجینئرنگ. تو مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا ایک وہ ہے کہ وہ کس چیز میں سننے والے کس کے کون سا پروفیشن زیادہ تر وہ کین بی سائیکالوجسٹ, تھراپسٹ, سائیکالوجسٹ کہہ سکتے ہیں, ٹیچر کہہ سکتے ہیں. دس از اے گڈ لسنر, تو ٹیچر بھی اچھے ہو سکتے ہیں. رائٹ. تو مطلب یہ ساری چیزیں. اور اس میں جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے ٹیچنگ کیریئر میں یہ چیز دیکھی ہے کہ ہاف آف دا اسٹوڈنٹس نا پریشر سے آ رہے ہوتے ہیں اس پروفیشن, اور یہ چیز ہمیں بیسکلی پتہ نہیں ہوتی, اور ہم جو ہے وہ صرف اسے ڈیموٹیویٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو یہ کر نہیں سکتے, جبکہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایکچوئل میں اس کا انٹرسٹ یہاں پہ ہے ہی نہیں, تو وہ یہاں پہ کیسے پڑھے گا. اور ہم جو ہے وہ صرف اسے ڈیموٹیویٹ کرے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ وہ نہیں کر سکتے. رادر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ معلوم کریں, ان سے بات کریں اور ان کی ہیلپ کریں کہ اچھا چلے ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر ایک بچہ ہے وہ کہتے ہیں بھائی میرے پیرنٹس چاہتے ہیں کہ میں تو ڈاکٹر ہی بنوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں بننا, لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے تو آرٹسٹ بننا ہے, میرے اندر تو آرٹسٹ کی اسکل ہے, لیکن پیرنٹس کی بات بھی ماننی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ اچھا سولیوشن یہ ہے کہ آپ جو ہے جو پیشن ہے نا اس کا آرٹ, آپ اس کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں, اور جب آپ ڈاکٹر بن جائیں گے تو اس کے بعد آپ اس کو بھی ساتھ لے کر چل سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ ڈاکٹر بن جائیں گے تو پھر آپ کے پیرنٹس آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, چلیں آپ بن گئے. اس کے بعد اب اپنے پیشن کا نا ٹائم آتا ہے, لائک اگر آپ ویٹ کریں اور اپنے اس پیشن کو جگائے رکھیں, زندہ رکھیں, تو اس کا ٹائم آتا ہے لائف میں, ضرور آتا ہے. تو بیسکلی ہمیں صرف اسے نا جگائے رکھنا ہوتا ہے. لائک بہت سے لوگ نا اپنے پیشن کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں, کافی سارے لوگ جو ہے وہ اپنے پیشن کو اسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ بس اب کیا کرنا ہے اس کا, ابھی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, ہاں جب کیسا نہیں سکتا, یا میں ہمیں جو وہ کام آتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب ہم تھوڑے سے وہ ان چیزوں کی طرف آتے ہیں, کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے انسان کی لائف پہ. اپنے ایک تو کام کر لیا, ہماری اتنی یہ سمجھتی ہیں ہم نے بس سارا کام کر لیا گھر کا, ہوگی جی ایکٹیویٹی ہو گئی.
پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے. بالکل. سو ہاؤ دے کین مینیج ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, اور کیا کیا ہونی چاہیے ویسے؟ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ایک تو جو ہے میرا خیال ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن ضرور ہونا چاہیے. گروپ ایکسرسائز ہو سکتی ہے. کیسے گروپ ایکسرسائز؟ جیسے کہ ایک آپ ٹائم فکس کریں جب سب گھر پہ ہو, اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی روز پاسبل نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ہفتے میں 2 دن کر لیں, 3 دن کر لیں, اٹس سم تھنگ, کچھ تو ہوگا. اس سے ہوگا کیا کہ ایک تو جو ہے وہ سب کے سب اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں گے. سیکنڈلی ایک دوسرے کو دیکھ کے موٹیویشن بھی آتی ہے کہ وہ بھی کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں, سب کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ اس سے ایکٹیویٹی بھی ہوگی. پلس وہ جو ڈسکشن والا ٹائم میں کہہ رہا ہوں وہ بڑا ضروری ہوتا ہے ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے گھر میں. اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ساری چیزیں آپ بولنے لگتے ہو جو کہ آپ نارملی نہیں بولتے, نہیں بتا پاتے. کوئی بھی پریشر ہوگا بتا دو گے کہ بھئی یہ چیز ہوئی ہے میرے ساتھ, اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مینٹلی جو اسٹریس ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگا ذہن میں, اور آپ فری آف مائنڈ رہیں گے. اور ہمیشہ جو ہے نا وہ جب مینٹلی آپ فری آف مائنڈ رہیں گے تو آبویسلی جو ہے وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ کبھی کوئی افیکٹ نہیں آئے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بڑی اچھی افیکٹ کرتی ہے ہمارے ہیلتھ کو, وہ کہتے ہیں لافٹر تھیراپی. ہاں, دیٹس واٹ آئی ہیو ہرڈ اباؤٹ اٹ. چلے لافٹر تھیراپی ذرا بات کریں گے, لیکن جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد واپس ملیں گے, کہیں نہ جائیے گا. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر مبارک ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کا مینٹل اسٹیٹس جو ہے وہ زبردست کر دیا جائے, پازیٹیو کر دیا جائے, اور آپ کو ڈپریشن اور ٹینشن سے دور کیا جائے. بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں کہ ہم کیسے کریں, لیکن یہ ہے کہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہم پازیٹیو ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم اپنے عبادت کرتے ہیں تو بھی ہم پازیٹیو ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر عبادت کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے فیملی انوائرمنٹ کو اچھا رکھیں گے, جہاں پہ پازیٹیو رکھیں گے, تو بھی آپ اچھے ہوتے چلے جائیں گے. ایک دوسرے سے حسد, جیلسی, ایک دوسرے سے بغض, ایک دوسرے کی کاٹ کرنا, کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا اور اپنے آپ کو برتر سمجھنا, یہ بھی آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ دوسرے کے معاملات میں آپ خوش رہیں. کوئی ترقی کر رہا تو اس کے خوش رہیں, کوئی کام کر رہا تو اس کے بلکہ خوشی ہو. جب آپ اس کی خوشی میں شامل ہوں گے تو آپ کی آٹومیٹکلی غیب سے مدد ہوگی. آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا لیکن وہ غیب سے مدد ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جہاں پر آپ جیلسی رکھیں گے تو آپ کے اپنے معاملات خراب ہونے لگ جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلتا. اچھا, ابھی ہم بات کریں تھوڑا سا ہیلتھ اور ہیپینس پر بھی. تو ڈاکٹر مبارک ہمیں بتا رہے تھے کہ کچھ وہ ہوتی ہے لافٹر تھیراپی, جس کے بارے میں میں نے بہت سنا ہے. میں بار بار ایک بات لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم کووڈ سے لے کر بہت زیادہ پریشان ہوئے ہوئے ہیں. میں نے ایک چیز جو اس کووڈ کے معاملات میں سیکھی ہو, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لنگس کو اچھا رکھنے, کیونکہ جب انسان کو کووڈ ہوتا ہے انسان بہت اداس اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. میں سیریسلی بتاؤں, آپ کا دل کرے نہ کرے, دل کرے نہ کرے, ہنسیں ضرور. بہت بیمار بھی ہوں کوشش کریں ہنسیں ضرور, کیونکہ ہنسنے سے آپ کے جو لنگز ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں. میں نے خود اس کو آزما کر دیکھا ہے, پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے. جب میں پڑھ رہی تھی ان سب چیزوں کے بارے میں تو میں نے یہ والی لافٹر تھیراپی میں نے پڑھی, تو اس میں یہ تھا کہ جو آکسی میٹر سے جب آپ آکسیجن لیول آپ کا لو ہو رہا ہوتا ہے اور جب آپ ہنستے ہیں تو آپ کا آکسیجن لیول ہائی ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی ایک ڈفرینٹ بات لگی مجھے, میں نے اس پہ یقین نہیں کیا. آئی ٹرائیڈ اٹ آن مائی سیلف. آئی ہیو آکسی میٹر, تو میں نے آکسی میٹر پہلے لگایا تو جو میرا جو کیا سے کہتے ہیں جو آکسیجن لیول تھا وہ بہت مطلب نارمل تھا. سیچوریشن جو تھی وہ نارمل تھی. بٹ لاف اینڈ لاف اینڈ لاف فار آئی تھنک 30 سیکنڈز اونلی, اور اس کے بعد پھر وہ آکسیجن لیول اتنا اچھا اور ہائی ہو گیا, مطلب صحیح ہو گیا, اور بھی اچھا ہو گیا. اچھا تھا لیکن اور اچھا ہو گیا. I was like ہیں یہ کیسے, تو میجک ہے بالکل. تو یہ میجک جو ہے گھر پہ اپنائے سب لوگوں کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سب کو شیئر میں ضرور کر رہی ہوتی ہوں, جو لوگ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں, جو رکوع کی ہماری جو نماز کی پوزیشن ہوتی ہے اس سے بھی آپ خود کر دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا آکسیجن لیول بہت اچھا ہو جاتا ہے. جو تو آپ پلیز یہ کچھ چیزیں کریں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو کووڈ کے مسائل بھی ہیں, اور کووڈ کے اگر نہیں بھی ہیں, ویسے اللہ کا شکر ہے کووڈ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن اگر
نہیں بھی ہے تو اپنے لنگس کو اچھا رکھنے کے لیے ضرور کریں. جی ڈاکٹر صاحب وہ کچھ آپ بتا رہے تھے کہ لافٹر تھیراپی, چلیں بتا بھی دینا ذرا ہم, تاکہ جو ہے وہ لافٹر تھیراپی خود بھی کریں. آپ اسمائل کرتے رہتے ہیں, ویسے اچھی بات ہے. میں چائے لافٹر تھیراپی جو ہے بیسیکلی آپ نے جیسے بتایا نا لنگس, یہ ہماری پوری باڈی پہ پازیٹیو افیکٹ. جی جی لنگس میں نے وہ پڑھا تھا, میں کووڈ کی وجہ سے میں پڑھ رہی تھی چیزیں نا, اس میں جو ہے وہ ہماری باڈی پہ پازیٹیو افیکٹس اس کے پڑتے ہیں. اور لافٹر تھیراپی کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ایکچولی. اگر جو ہے وہ ہم جو اگر یوزولی ہم کامیڈی چیزیں تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں, ہاں تو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں. میں کوئی قصہ سنا ایک, جی میں ایک دن مووی دیکھنے گئی, اب بہت کم دیکھنے جاتے ہوں, اب تو خیر سنیماز بند ہے, پرانی بات ہو گئی ہے. تو ایک فلم تھی, اس پہ جو ہے نا کچھ ہنسنے کے سین ہے, تو نا جب ہنستے وہ بچے خاصے ہنسنے کے سین. ڈاکٹر صاحب ایک بندے کی وہاں سے آواز آئی ہنسنے کی, ایک پیچھے سے آئی, ایک شاید میں ہنس رہی تھی, باقی سارا سنیما خاموش تھا. یہ کیوں؟ اتنا ڈپریشن لوگوں میں کہ ہنسنے والی چیز آ رہی, بھائی ہنس لو, کھلکھلا کے ہنس لو. کیا اچھا میں زور زور سے میرا میاں کہ تم اتنا زور زور سے کیوں, میں کہا ہنسوں گی, کیوں نہیں ہنسوں گی. تو اس کو بھی عادت ڈالی, بھائی کوئی چیز آئے ہنسنے کی تو ہنسو, اپنے آپ کو وہ نہ کرو, باندھو نہیں. تو اس کے والے سے آپ بتائیں کہ ذرا کہ ایکچولی جو ہے نا اسے کہتے ہیں ہنسنے میں کنجوسی. کنجوسی کیوں ہو جاتی ہے کنجوسی؟ اس میں بھی ٹیکس نہیں لگتا. ہاں لیکن لوگ اس میں بھی خاموشی لگا لیتے. تو سمجھ نہیں آتا کہ مطلب وہ جو وہ ہنسنے پر بھی مطلب اس میں ہنسنے والی چیزیں ہنسنی. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں, اچھا ایک مووی ہے, اس کو میں ہمیشہ جب میں بور ہو رہی ہوں میں لگاتی ہوں, اس کو آٹومیٹکلی ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو یہ چیزیں ہوتی ہے کامیڈی والی چیزیں بھی لوگ سن کر نہیں ہنستے, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کامیڈی کو پرسیو کرنے کی بجائے وہ شاید اپنی ٹینشن میں ہوتا ہے. وہ ہیومرس ہی نہیں ہے اس کا مطلب. ایگزیکٹلی, یہاں تو ان کا دماغ جو ہے نا وہ اسٹریس میں ہوتا ہے, اور اس اسٹریس کی وجہ سے نا وہ اس کامیڈی کو فیل ہی نہیں کر رہے ہوتے. ہم تو یہاں پہ کچھ کامیڈی ہو رہا ہے, وہ اتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کو, وہ ڈاکٹر صاحب تھے, انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کو کوئی ڈانٹ رہا ہے نا تو اس پہ آپ نا مکی ماؤس دیکھنا شروع کر دیں, ڈونلڈ ڈک سمجھے اس کو, تو وہ آپ کو پھر ہنسی آنا شروع ہے کہ آپ کہہ گئے ہو کہ بھائی ٹھیک ہے بولتا ہے تو بولے. تو یہ جو ہائٹ آف ڈپریشن ہے نا یہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ لوگوں کو کامیڈی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, اس پہ جو بڑا ایک اچھا شعر ہے جو کہ ایک میرے خیال ہے ہارٹ سرجری کے باہر ہی کہیں لکھا تھا, بڑا ایک مشہور شعر ہے کہ اگر کھول لیتے دل یاروں کے ساتھ تو آج نہ کھولنا پڑتا اوزاروں کے ساتھ. بالکل بالکل, مثال اس کا مطلب یہی کہ آپ اگر اپنے دل کو کھولیں گے نہیں, اپنی بات کو شیئر نہیں کریں گے, اپنے سٹریس کو ریلیز نہیں کریں گے, تو الٹیمیٹلی آپ کسی ایک سٹریس میں, اور سٹریس کے بعد ایک فزیکل کنڈیشن میں پہنچ جائیں گے, اور آپ ایک ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹ بن جائیں گے. پھر آپ وہ بن جائیں گے. اچھا یہی والی چیز جو آتی ہے نا, یہی والی چیز سمجھ نہیں آتی, جہاں پر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنا چاہتا ہے, وہیں پر وہ خود ہی اپنے آپ کو ڈپریشن کے اندر بند رکھتا ہے, اپنے آپ کو نیگیٹیوٹیز کے اندر بند رکھتا ہے, خود جان بوجھ کر وہ بند رکھ رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں وہ اللہ نے اس کو بہت طاقت دی انسان کو, وہ اپنے بلبوتے پر, لیکن اس کی اتنی نیگیٹو سوچ جو ہے نا وہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے جاتی ہے. خیر یہ بات تو ہم ابھی کرتے کرتے, لیکن جو ابھی ہم لافٹر تھیراپی کے لیے, ایک تو آپ نے بتایا فلم دیکھیں, کامیڈی فلم, کوئی ڈرامہ دیکھ لیں, بلبلیں دیکھ لیں, ویسی ہنسی آ جاتی ہے اس کو دیکھ کر. اور کیا ہینا دل پذیر کو دیکھ کے ویسی ہنسی آتی ہے, the way she has acted in that drama, کیا کمال ہے, مطلب ان کی شکل آتی ہے سامنے تو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کو یہ چیزیں دیکھیں, مطلب احمد سے یہ تو بہت نیکی کا وہ کام کر رہی ہیں اس حوالے سے. تو بتائیے گا اس کے علاوہ پھر اور کیا کیا, مطلب بیٹھے بیٹھے بھی ہنس سکتے ہیں؟ بالکل بالکل. اچھا کہتے ہیں نا کہ وہ ہنسے تو ہاں ہاں ہاں, تو آپ کو ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے. بیسیکلی نا وہ ایک چین بنتی ہے, اور اس چین کے بعد اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ چیز پاسبل ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ہو. تو وہ ایک گروپ جب ہوتا ہے نا تو وہ ایک زیادہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے, اور ایک کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ کی ہنسی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اسے دیکھ کے ہمیں ہنسی آتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر میں اور آپ ابھی کہیں چلیں ہم لافٹر تھیراپی کرتے ہیں, ہنستے ہیں, تو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھیں گے. بالکل ایسا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے. ہاں, اور اس وجہ سے نا لوگ شرم کے مارے ہنستے ہی نہیں ہیں, کہتے ہیں کوئی کیا سوچے گا. ہنستے ہیں, کیسے ہنسائیں گے بتائیں؟ کیسے ہنسائیں گے آپ؟ ہنسے 1 2 3 صحیح, اور نیچرلی ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے نا. تو یہ لافٹر تھیراپی ہوتی ہے, ضروری نہیں آپ کو کوئی, آپ نہیں کامیڈی فلم دیکھ پا رہے نہ دیکھیں,
वैसे ही बैठकर हंसे, आपको लोग बेवकूफ समझेंगे, लेकिन ये है कि हाँ कोई हर्ज नहीं, बेवकूफ समझने दो। वैसे एक्चुअली हमारा जो है ना वो सबसे बड़ा मसला ये है ना, लोग क्या सोचेंगे। हाँ लोग क्या सोचेंगे, बट दिस इज एक्सरसाइज एक्चुअली। बिल्कुल। लाफ्टर थेरेपी, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है कि लोग एक जगह बैठते हैं, ग्रुप्स में बैठते हैं और वैसे ही हंस रहे होते हैं वो, तो उनका ये है कि वो एक टाइम अपने आप को देते हैं हंसने के लिए, इससे कि आपके अच्छे मूड्स भी बन जाते हैं आपको, यू नो ऑल द टाइम यू हैव टू स्माइल, यू हैव टू बी लाइक यू नो हैप्पी गोइंग लकी वाला सीन। अच्छा, लेकिन एक शख्स ये कहता है कि अभी हमें बैठे हुए कह रहे होंगे खुद तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, हमें डिप्रेशन है, तो हम कैसे हंसें। ये मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, जब आज से कोई 2010 की बात है, मैं एक चैनल पे मॉर्निंग शो कर रही थी, तो वहाँ पर मैंने ये बात कही ना, तो जब मैंने कही तो मुझे कॉल आ गई। ओके। अच्छा, कॉल आई, आपकी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी होगी, हमारी ज़िंदगी तो बहुत टेंशन में है, हम नहीं इस तरह हंस सकते जिस तरह आप बातें कर रही हैं। एंड आई वाज लाइक, आपको क्या मालूम मेरी ज़िंदगी, उस वहाँ शादी नहीं हुई थी मेरी, तो मैंने कहा आपको क्या मालूम कि क्या टेंशन है क्या नहीं है, लेकिन हम जिंदगी में खुश रहते हैं। वही लड़की के लिए भी उधर है, शादी हो जाएगी अभी तो अब मैंने कहा मैं इसको क्या बोलूं भाई, टेंशन ही हर एक के पास होती है, हाउ टू कंट्रोल, ये वाली चीज़ है। चलो 2 मिनट रह गए, तो आप ऐसा करें कुछ अच्छा सा मैसेज दे दें ताकि लोग जो है नहीं, अच्छा हमारे साथ ही ना, अच्छा कपड़े पे और अभी कपड़े करेंगे और हंसेंगे हम बैठ कर। कोई अपना भी आप वाकया सुना दे ब्रेक में जाने से पहले, कुछ ऐसा अगर हुआ हो तो। इसमें जो है ना वो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे आपने कहा ना कि लोग कहते हैं भाई हम कैसे हंसे, तो मेरा उसमें जवाब ये है कि टेंशन लेने से कि आपके जो मसले वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये हुई ना बात, बिल्कुल। क्या खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे खत्म। वो तो मजीद आपकी बीमारी बढ़ेगी और मजीद टेंशन बढ़ेगी। एग्जैक्टली। तो उससे फायदा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो होता। बेसिकली वो करना, बेसिकली आप उस सॉल्यूशन की तरफ जाए कि उसका करना क्या है। वो कहते हैं ना भाई मसला आ गया, मसला आ गया, मसला आ गया, भाई आ तो गया, करना क्या है, करना क्या है उसका, मसले कैसे करें? का बोल के क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं भाई मसला आ गया, मसला आ गया, भाई करना क्या है, बेसिकली ये है। एग्जैक्ट वो नहीं सोचते, हम जो है उस मसले पे ही बैठ के रो रहे होते हैं कि मसला आ गया। उस मसले को बैठ कर रो रहे हैं, हर चीज़ का हल होता है। अब हम आपको बैठ के ये तो नहीं बताएंगे कि हल कैसे निकालेंगे, हमें नहीं पता आपके साथ कौन सी प्रॉब्लम है, लेकिन हर चीज़ का हल होता है। उस हल को ढूंढें, हल को तलाश करें। ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद मजीद हम आपसे बात करेंगे, हमारे साथ ही रहें।